साथियों, पर्दा में समाअत करने वाली माँ और बहनों, रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, जुमतुल वदा, और आज 30 रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक की आखिरी घड़ियाँ और आखिरी साआत हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्त सेहत व ज़िंदगी व फ़ज़्ल बारी ताला व बितौफ़ीक़िही बहुत जल्द ईद उल फितर की खुशियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नसीब फरमाएंगे। वो बाबरकत और मुक़द्दस साआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार हमारे अहले खाना की ज़िंदगियों में लेकर के आए, ईमान व आफ़ियत के साथ लेकर के आए। रमज़ान मुबारक एक जोहद मुसलसल का नाम है। हर साल आता है तो कोई पैगाम लेकर के आता है। इसमें होता क्या है कि अहले ईमान अल्लाह के लिए भूख को बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं, हलाल रिश्ता हलाल ताल्लुक कायम करने से भी बाज रहते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए। रमज़ान मुबारक के अंदर कसरत से अपने मालों को खर्च किया जाता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की बंदगी को बजा लाते हुए। अब उसके बाद ये सारी मुशक्क़तें हैं, और फिर रात का क़याम, कुरान मजीद सुनना सुनाना, ये मुशक्क़त, अपने बदन की तकलीफ, खड़ा रहना, ये सारा कुछ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। जब ये रमज़ान मुबारक की सारी मुशक्क़तें गुजार लेते हैं तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम के तौर पर उनको ईद उल फितर अता की जाती है। रमज़ान मुबारक अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि आखिरी लम्हात हैं और आखिरी पहर हैं। ये जो वक्त होता है ये इंतहाई क्रिटिकल होता है। जब इंसान को कोई टास्क मिलता है, जब इंसान को कोई काम दिया जाता है, तो जब वो ड्यूटी का वक्त खत्म हो रहा होता है, ये वो टाइम होता है कि जिस वक्त उसको अपने अमीर, अपने मालिक और जिसने उसको काम पे रखा है उसकी तरफ से उसको इनाम मिलने का वक्त है। अब दो चीजें करने की होती हैं। पहली चीज होती है खुद इहतिसाबी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि इतने लंबा जो मैंने जोहद इख्तियार किया है, ये जो मैंने काम किया है, क्या ये मैंने ठीक किया है? इसके अंदर क्या गलतियां हुई हैं? क्या मेरा मालिक जो मुझसे चाहता था, क्या मैंने उसकी तवक्कुआत के मुताबिक ये काम सर अंजाम दिया है कि नहीं दिया? क्या मेरा मालिक मुझसे राजी हो गया है? खुद इहतिसाबी, ये बड़ा जरूरी है। जिस फर्द में ये चीज आ जाए, जिस घर में ये चीज आ जाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज आ जाए, जिस इदारे में ये चीज आ जाए, या जिस मुल्क में ये चीज आ जाए, निज़ाम खुद इहतिसाबी, बजाय इसके कि आउटसाइड एक्सटर्नल, बाहर से कोई ताकत, बाहर से कोई वजूद तुम्हें मजबूर करे, तुम्हें यह बताए कि तूने ये गलत किया है, तो इंसान की तबीयत पे बोझ पड़ता है, वो चिढ़ जाता है, उसको गुस्सा आता है कि मैंने एक काम किया है, आप कह रहे हैं कि गलत कर दिया है। ज्यादा बेहतर यह होता है कि प्रोएक्टिवली इंसान ये सोचे कि मैंने ये जो काम किया है, क्या मैंने इसकी रूह के मुताबिक किया है कि नहीं किया। खुद इहतिसाबी, फरमाया हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, तुम अपना हिसाब खुद करो इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम है, इन्नकुम लतमूतुन्न कमा तनामून, तुम पर मौत इस तरह से तारी होगी जिस तरह तुम रोजाना रात को सोते हो। जो मौत है, अन्नौम उख्तुल मौत, मौत नींद मौत की बहन है। जो हम सोते हैं ये ऐसे ही है जैसे मर जाते हैं। क्यों? ये अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, छोटे से बच्चे को भी ये दुआएं याद होती हैं सोने से पहले की, और जब बेदार होते हैं तब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सोते हुए पढ़ाया जाता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह तेरे नाम के साथ मैं मरूंगा, तेरे नाम के साथ मैं जीऊंगा।
ہونا یہ چاہیے تھا اللہم بسمک انامو، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سو رہا ہوں، وہ بسمک استیقظ، اور تیرے نام کے ساتھ میں نے کیا ہونا ہے؟ بیدار ہونا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا گیا، بلکہ اس کو موت کا تصور دیا گیا ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، جب سو کے اٹھتا ہے تو تب کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی، تو نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، کہ تو نے ہمیں مار ہی دیا تھا، اس کے بعد تو نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے، اللہ تیرا کیا ہے؟ شکر ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تیرا شکر ہے، ہم سو چکے تھے، تو نے ہمیں بیدار کر دیا۔ لیکن کون سا تصور لے کر کے آئے؟ موت کا اور زندگی کا لے کر کے آئے۔ فرمایا لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، تم پر موت ایسے طاری ہوگی جس طرح تم روزانہ سوتے ہو۔ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، پھر تمہیں اس طرح سے دوبارہ اٹھایا جائے گا جس طرح تم روزانہ بیدار ہوتے ہو۔ ثُمَّ لَتُحَاسَبُنَّ، پھر تم سے حساب لیا جائے گا تمہارے ہر ایک عمل کا۔ ثُمَّ لَتُجْزَوُنَّ، پھر تمہیں ہر ایک عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا تو جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑا عمل ہے، بہترین کریکٹرسٹک ہے۔ جو کریکٹر بلڈنگ جو کی جاتی ہے، لوگوں کی جاتی ہے، پوری دنیا میں بڑی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر ریسورسز لگائے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی آرگنائزیشنز اپنے امپلائیز کی، اپنے ملازمین کی یہ ٹریننگ کرتی ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، نظام خود احتساب۔ اور دین اسلام تقوی کے ایک ٹول کے ذریعے سے یہ والی جو چیز ہے، یہ والی جو ڈیوائس ہے، وہ ہر اہل ایمان کے اندر فٹ کرتا ہے بذریعہ تقوی۔ تقوی ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے سے خود احتسابی کی ڈیوائس ہر ایک کے اندر لگا دیتے ہیں۔ ہاں بھائی تو نے آج سونا ہے تو سونے سے پہلے ذرا 5 منٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور دن بھر کو دیکھ، تو نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے تو نے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا ہے، دوست احباب کے ساتھ وقت گزارا ہے، اپنے آفس میں وقت گزارا ہے، فلاں فلاں ڈیلز کی ہیں، فلاں فلاں فائلز کے اوپر دستخط کیے ہیں، فلاں فلاں کی تنخواہ تیرے ہاتھوں سے جاری ہوئی ہے، فلاں فلاں کا چولہا تیرے ہاتھوں سے جاری ہوا ہے، فلاں فلاں کا چولہا تیرے ہاتھوں سے بجھا ہے۔ کیا عوامل تھے، کیا چیزیں تھی، کیا تو نے صحیح کیا، کیا تو نے غلط کیا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ اب رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، 30واں روزہ ہے، اب یہ وقت ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا، کہ یہ 30 روزے رکھے ہیں اور راتوں کا قیام کیا ہے، قرآن مجید سنا ہے، سنایا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کیا ہے، ساری مشقتیں برداشت کی ہیں۔ کیا کیا ایسے عمل تھے کہ جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے؟ کیا کیا ایسی چیزیں تھی جو میں نے کی، اچھی کی تو اس پر الحمدللہ، اگر کوئی چیزیں روزے کی روح کے خلاف کی تو اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار، معافی، تلافی، خود احتسابی۔ نمبر 1 کرنے کے کام بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 رمضان مبارک اور روزہ یہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، جس طرح بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نا زندگی، حیات، اس طرح اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر نصیب ہو جانا۔ اللہ کا ڈر، اس کا بدلہ بہت بڑا ہے، اس کی جزا بہت شاندار ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 26 اور 27، 25 سے 27 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو کہیں گے کہ آج ہم یہاں پر جو موجود ہیں، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کیونکہ ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں رہا کرتے تھے، دوست احباب میں رہا کرتے تھے، معاشرے میں رہا کرتے تھے، تو ہم بڑا ڈر ڈر کے رہا کرتے تھے۔ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ہے، اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہے۔ کما کر کے اپنے گھر میں لانا ہے، کیا وہ حلال ہے، اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہے۔ کسی فائل کے اوپر سائن کرنے ہیں، اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہے۔ کسی آرگنائزیشن نے آپ کا وقت آپ سے لیا ہوا ہے، کیا وہ وقت پورا کر کے ان کو دے رہے ہیں، کیا ان کی ذمہ داریاں آپ پوری ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر سب سے پہلے ہے۔ فرمایا کہ ہر کام میں،
ہم سب سے پہلے اللہ کے ڈر کو سامنے رکھا کرتے تھے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں اپنی جنت میں جگہ دی۔ خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف نصیب فرما دے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے تو دو ہی جنت ہے، جنتان، جنتن نہیں بلکہ جنتان۔ اور سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے باز آ گیا اور اپنے رب سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اسی کا تو ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنا پہلا پاؤں خواہشات کے اوپر رکھا تو اس کا دوسرا قدم جنت کے اندر ہوگا۔ دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بھر لے جو بھرنا ہے آخر موت ہے۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی کرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کے دیکھ۔ خوف خدا، خوف خدا عقل مندی کی علامت ہے۔ عقل مند شخص وہ نہیں جو دنیا کو بہترین مینج کرنا جانتا ہو، جو معاش کو بہترین اکٹھا کرنا جانتا ہو، عقل مند وہ شخص نہیں۔ عقل مند وہ شخص ہے، فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے کہ جو اپنی پہچان کر لے، میں کیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کدھر جانا ہے، میری منزل کیا ہے، وہ ہے عقل مند۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرے، اس کے لیے عمل اکٹھے کرے۔ وعمل لما بعد الموت، وہ ہے عقل مند۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، فرمایا عاجز وہ شخص ہے، نکما وہ شخص ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو خواہشات کی پیروی کرتا چلا جائے، اور وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگا کے رکھے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ایسے کر دے گا، اللہ ویسے کر دے گا، بس ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، بس اس طرح کی تمنا اور خواہشات لگائے جا رہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے، لیکن عمل کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم نے جو رمضان مبارک اور روزے سے خوف خدا سیکھا ہے، خوف خدا کیسے سیکھا ہے؟ کہ کھانے سے باز رہے، پینے سے باز رہے، حلال سیکشول ایکٹیویٹی سے باز رہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ رمضان مبارک کے اندر ایک شخص حلال چیزوں سے بھی باز رہتا ہے اللہ کے ڈر سے، تو رمضان مبارک کے بعد وہ حرام چیزوں سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ جھوٹ سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ رشوت سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ ناجائز منافع خوری سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ جھوٹی گواہی سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ سود سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دہی سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ حقوق العباد چھیننے سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ کسی کا وراثت کا مال چھیننے سے باز کیوں نہیں رہتا؟ وہ یتیماؤں اور بیواؤں پر ظلم کرنے سے باز کیوں نہیں رہتا؟ یہ خوف خدا ہے جو رمضان مبارک میں ملا ہے۔ اب اس کو باقیہ 11 مہینوں میں جا کر کے اس کو اپلائی کرنا ہے، تب رمضان مبارک کا صحیح معنی میں سمجھیں کہ آیا تھا اور تبدیلی لے کر کے آیا تھا۔ یہ ایک کنڈیشننگ کیمپ لگا ہے جو تبدیلی لے کر کے آیا ہے، اب اس تبدیلی کو باقیہ 11 مہینوں میں اپلائی کرنا ہے۔ میں رات ایک مثال عرض کر رہا تھا دوستوں کے سامنے کہ جب فائٹ ہوتی ہے پہلوان کو تیار کیا جاتا ہے، 5 مہینے 6 مہینے 3 مہینے اس کا کنڈیشننگ کیمپ ہوتا ہے، کوچز ہوتے ہیں، ٹرینرز ہوتے ہیں جو اس کو ٹرین کرتے ہیں، اس کے مسلز ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو فائٹ کرنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، جو اپوننٹ ہوتا ہے مد مقابل ہوتا ہے اس کی ویکنیسز اس کو بتائی جاتی ہیں کہ تو نے اس کو کب کون سا داؤ کھیلنا ہے، کیسے اس کو پکڑنا ہے، اس کو پہلے تھکانا ہے، تو نے اس کو پہلے ایگزاسٹ کرنا ہے، بعد میں اس کی یہ ویکنیسز ہیں، اس کو یہاں سے تو نے اٹیک کرنا ہے، ایسے پکڑنا ہے۔
یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے 3 مہینے 5 مہینے 6 مہینے. دنیا بھر میں بڑے بڑے فائٹ کی پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, بڑے بڑے فائٹرز اس کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں, پھر ان کی تیاری ہوتی ہے اور بہت منی اس میں انوالو ہوتی ہے. دا ڈے آف فائٹ, جب وہ رنگ میں اترتا ہے, آکٹاگون میں اترتا ہے فائٹر, اب وہ جاتے ہی پہلے پنچ میں ناک آؤٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے. سب سے بڑا کوشچن یہ ہوگا کہ 3 مہینے 5 مہینے کا جو کنڈیشننگ کیمپ تھا, جو اس کی ٹریننگ تھی, وہ اس میں کہاں پہ غلطی آئی ہے؟ وہ ٹرینر کون تھا, وہ کوچ کون تھا اس کا, جس نے سٹڈی نہیں کی مد مقابل کی طاقتور پہلو کون سے ہیں, اس کی کمزوریاں کون سی ہیں. اب ایک روزہ دار رمضان مبارک سے باہر نکل رہا ہے, باقیہ 11 مہینوں میں اب اس کی فائٹ نفس کے ساتھ ہے اور شیطان کے ساتھ ہے. اس کو بتایا گیا کہ بھئی تلاوت, روزوں کی کثرت, نمازوں کی پابندی, اللہ کی طرف رجوع, خود احتسابی, خوف خدا, یہ کریکٹرسٹکس اور یہ وہ اعمال ہیں جو تمہاری طاقت ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ تمہارا جو مد مقابل ہے اس کی کمزوریاں ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو تیرا دشمن تجھ سے بھاگ جائے گا, وہ شکست کھا جائے گا. اب ٹائم آیا اس کو اپلائی کرنے کا. تو حلال کھائے گا تو تیری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی اور اللہ رب العزت تیری دعاؤں کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. تو یہ ٹریننگ ہے, اب جس کو باقیہ 11 مہینے, اب اصل امتحان اب آ رہا ہے کہ اس کو اپلائی کرنے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم باقیہ 11 مہینے اللہ رب العزت کی رضامندی والے اعمال سر انجام دے سکیں. سب سے بڑا امتحان رمضان مبارک کے نکلتے ہی جو آتا ہے وہ آتا ہے لیلۃ الجائزہ. لیلہ کہتے ہیں رات کو, جائزہ کہتے ہیں انعام کو. مزدور صبح سے کام میں لگا ہوا تھا, 4-5 بجے اس کا آف ہو رہا ہے, اب مالک آ گیا ہے, وہ حساب کر کے اب اس کو انعام دینے والا ہے. این اس وقت میں جب اس کو انعام ملنے والا ہے, اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی ایتھکس کی مخالفت کرتا ہے. اس نے جو سیکھا ہے, جو کیا ہے, اس سب کے اوپر پانی پھیرتا ہے. لوگ کہیں گے یار اس سے بڑا کوئی بے وقوف شخص, اس سے بڑا کوئی نکما شخص, سارا دن کھپا دیا خود کو, این ٹائم پہ آ کے مالک کو کیا کر دیا؟ ناراض کر دیا. 10 دن تو اعتکاف میں بیٹھا رہا, تو لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگتا رہا, لمبے لمبے رکوع سجدے کرتا رہا, اور تو نے 3 10 5 7 قرآن مجید بھی پڑھ لیے. لیلۃ الجائزہ آئی تو بازار میں گھس گیا, بد نگاہی وہاں پہ ہے, خرافات وہاں پہ ہے, موسیقی ساز وہاں پہ ہے, اللہ کی ناراضگی والے سارے کام وہاں پہ ہیں, مرد و عورت کا اختلاط وہاں پہ ہے, چور بازاری وہاں پہ ہے, سب جھوٹ کا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ چلا گیا, تیرا روزہ, تیری نمازیں, تیری لیلۃ القدر, تیرا اعتکاف, تیری وہ ساری نیکیاں, تیرے وہ سارے لمبے رکوع سجود, کہاں سے لے گا تو اس کا اجر؟ بہت نازک گھڑی ہے لیلۃ الجائزہ. اس کو انعام کی رات کہا جاتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ انعام کی رات ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو 5 خصوصیات رمضان میں دی گئی ہیں, مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. نمبر 1, خلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر, مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. شیخ زکریا رحمہ اللہ کاندلوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ امر باب المحبت سے ہے. باب المحبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اس کو خوشبو لگتی ہے. اللہ کو بھی روزہ دار اتنا پسند ہے کہ جنت میں اس کے لیے خاص دروازہ رکھا ہے یقال له الریان, جس کو ریان کہا جاتا ہے. صرف روزہ دار اس میں سے داخل ہوں گے. بندہ اپنے اللہ کا اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ اس کے منہ سے آنے والی بو بھی اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. فرمایا وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا. روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. کہاں سمندر کی مچھلیاں اور کہاں انسان؟ اللہ ڈالتا ہے نا, اللہ ان سے کرواتا ہے. استغفار بندوں کے لیے کرتی ہیں. فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. اللہ رب العزت روزانہ اپنی جنت کو سجاتے سنوارتے ہیں اور جنت کو یہ مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں کہ میرے بندے بھوک پیاس برداشت کریں گے اور تیری طرف لپکیں گے, تجھے میں انہی کے لیے تو تیار کر رہا ہوں. جنت کیسی جنت ہوگی جس کو اللہ خود تیار کرے. فرمایا چوتھے نمبر پر یہ ہوتا ہے وَتُصَفَّدُ فِي مَرْوَةِ الشَّيَاطِينِ. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے
تاکہ انسان اپنے نفس پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہو۔ پانچویں چیز فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، آخری رات میں ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام عرض کیا یا رسول اللہ احی لیلۃ القدر، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا لا لا لا، لیلۃ القدر نہیں، اصول یہ ہے وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلُهُ، اصول یہ ہے کہ جب عامل، مزدور، محنتی اپنا کام ختم کر لے تو اب مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اجر، اس کی مزدوری اس کو پوری پوری اس کے حوالے کر دے۔ میرے بندوں نے میرے لیے سارا کچھ کیا ہے، تو یہ عامل کی ذمہ داری ہے کہ اپنا کام پورا کرے، اور مالک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کی اجرت دے دے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں 10 دن نیچے رکھے پھر مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے کیا کر دو، حوالے کر دو۔ دونوں طرف مسائل ہیں، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ کہیں مالک زیادتی کرتے ہیں، کہیں مزدور زیادتی کرتے ہیں، ملازم طبقہ بھی بڑی زیادتی کرتا ہے، وہ ہمیشہ مظلوم ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ جو جتنے مزدور ہیں نا، ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ روزے یہ نہیں رکھتے اکثر و بیشتر الا قلیل، روزہ رکھنے کا دیہاتوں میں تو کوئی ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ یقین مانے میں ہل کے رہ گیا، رمضان مبارک کے اندر ایک جگہ پہ جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، جنازے کے بعد سب شرکاء نے کھانا کھایا دوپہر کے وقت، وہ کہتے ہیں یہاں پہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ آخری اشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، قدرتی بات ہی تھوڑا سا غصہ آ گیا تو کچھ جملے میری زبان سے نکل گئے، وہ کہتے تھے ہم ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ کو ہم یہاں پہ 5-7 گاؤں وزٹ کراتے ہیں، ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایڈی گرمی چیز روزہ کتنے رکھیے، ہم نہیں روزہ رکھ سکتے، اور ظالم روزہ اترا ہی تیرے لیے ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تو مشقت اٹھاتا، روزہ نام ہی مشقت کا ہے، اصل روزہ ہی تیرا ہے کہ تو روزہ بھی رکھے اور محنت مزدوری بھی کرے۔ یا علی مدد کا نعرہ، مولا علی کا نعرہ تو بڑے شوق سے لگاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا روزہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پابندی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کا یہ نعرہ لگانے پہ، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو۔ حضرت علی کی صفات کون سی تو نے اپنائی ہیں؟ تیرے 5 فٹ میں حضرت علی کی کوئی صفت نافذ ہے؟ پابندی ہونی چاہیے لوگوں پر، ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ روزہ دار روزہ رکھے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا روزہ میرے لیے دا موسٹ سیکرٹ ایکٹ از فاسٹنگ، سب سے اللہ کو ہر وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو سب سے زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے۔ نماز ہے، ترغیب یہی ہے سب کے سامنے پڑھو، حج ہے پوری دنیا کے سامنے ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے ایٹ لیسٹ جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے نا کہ دیا جا رہا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اس شخص کو پتہ ہے اور اس کے رب کو پتہ ہے کہ وہ کس سے ہے، روزے سے ہے۔ میرے دوستو لیلۃ القدر یہ انعام کی رات ہے، اس کو ضائع نہیں کریں۔ عید الفطر سے پہلے کی کون سی سنتیں؟ عید الفطر کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت تو یہ ہے کہ بلکہ واجب ہے کہ جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کر سکے ان کو چاہیے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرہ بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ ہر صاحب نصاب شخص کو چاہیے کہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، ایون وہ بچہ جو سیم نائٹ میں عید الفطر کی رات میں پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے بھی اس کو چاہیے کہ ادا کرے، چونکہ اسی رات میں واجب ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص اس رات میں انتقال کر جاتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ کوئی شخص پہلے ادا کر دیتا ہے جیسے رمضان مبارک میں لوگ ادا کر دیتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے کہ اس سے جو مستحقین ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی خرید لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص پہلے ادا نہیں کرتا تو اس کے سر کے اوپر یہ لٹکا رہتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ پھر جب بھی وسعت ہو، موقع ہو تو وہ بعد میں ادا کرے گا تو ہی فریضہ اس کے سر سے اترے گا۔ چاند دیکھتے ہی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اور ایک دو الفاظ کے اضافہ دیگر احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا یہ بھی مسنون اور مستحب ہے، گویا کہ اب عید الفطر کا اور اس کی خوشیوں کا کیا ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر بھی اس میں موجود ہے، اللہ کی بڑائی اس میں موجود ہے، تحلیل اس میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ اس میں موجود ہے، تحمید یعنی اللہ کی حمد و ثنا کے جملے بھی اس کے اندر کیا ہیں، موجود ہے۔ غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اجلے صاف ستھرے جو بھی کپڑے میسر ہوں وہ پہن کر کے
عید الفطر کی نماز کے لیے آنا یہ مستحب اور مسنون ہے۔ عید الفطر کے دن عید نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھانا یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ میں عید کے بعد جا کر کے کچھ کھانا یہ سنت ہے، یہ فرق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، اما جان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے دن عید سے قبل طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے، 3، 5، 1، 7 طاق عدد میں کھجوریں کھا، تو اس لیے یہ مسنون ہے کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عید کی نماز کے لیے جایا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ پیدل جائے، ہر قدم پر اللہ رب العزت نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہاں کوئی معذور ہے، دور سے آ رہا ہے تو سواری پر بھی آتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے جانا، یہی تکبیر جو میں نے آپ سے عرض کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد رہے کہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اتنا زیادہ اوور ٹائم کا متقی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی مجھے تو مزہ ہی بڑا آتا ہے، جی روزہ مجھے پسند بھی بڑا ہے، کہ جناب نہیں جی نہیں، عید الفطر کے دن بھی روزہ نہیں، بھائی نہیں، حرام ہے۔ شریعت کی حدود ہوتی ہیں، جب کوئی کام کہا جائے تب وہ کرو، جب منع کیا جائے تب اس سے باز آ جاؤ۔ کچھ نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو عید۔ مسلمان کی شان یہ ہے، کچھ نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو عید، بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید۔ عید کی نماز سے پہلے اشراق کی نماز نہیں ہے۔ عام دنوں میں اشراق کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں، عید فجر کے بعد اشراق کی نماز تک بیٹھتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عید کے روز فجر کی نماز کے بعد اور اسی طرح سے عید کی نماز تک اس دوران کوئی اور نماز نہیں ہے۔ تہجد تو فجر کی نماز سے پہلے ہوتی ہے، تو اس لیے عید والے دن عید کی نماز تک اب کوئی اور نماز نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحیح فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ہاں عید کی نماز 7 بجے ہوگی انشاءاللہ العزیز، کامل 7 بجے، اور 6:30 بجے اردو خطبے